अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह मरियम का आगाज़ हो रहा है और उसकी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। का हा या आइन स्वाद हरूफ मुक़त्तआत हैं और ये वो वाहिद सूरत है जिसका आगाज़ 5 हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 3 और 4 तो आपने देखे, लेकिन ये पहली और वाहिद सूरत है जिसमें के 5 हरूफ मुक़त्तआत एक साथ आए हैं। इसके अलावा सूरह शुरा में भी 5 हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, लेकिन वो 2 आयतों में आते हैं। यानी वो 2 आयत की सूरत में है। हामीम पहले आते हैं और उसके बाद फिर बाकी 3 जो हैं वो ऐन सीन काफ दूसरी आयत में आते हैं। ठीक है, तो ये सूरह मरियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो कि आप सूरह आल इमरान में पढ़ चुके हैं, उसको मज़ीद तफसील के साथ और उसकी डिटेल्स के साथ बताया गया है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी जो वाक़या है उसको भी बयान किया गया है। क्यों बयान किया गया है? इसलिए कि इन दोनों वाक़यात का आपस में लिंक है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का रिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से खालू और भांजी का था। यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो सगी खाला थी। ठीक है, तो उनकी औलाद यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मरियम के सगे खालाजाद भाई थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी अपने जहन में रखिएगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड बनी इसराइल का जो निज़ाम था उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि किस तरह से ये निज़ाम चलता था और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की क्या पोजीशन और क्या अहमियत थी बनी इसराइल में। ठीक है, तो आप ये तो पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि जब वहाँ से निकले थे मिस्र से तो 12 कबीलों में जो है वो बनी इसराइल को बांट दिया गया था ताकि इंतज़ामी मामलात में भी आसानी हो और हर कबीले का एक सरदार, जो उनका एक बेटा जो था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, आगे चल के जो है ना हमने पढ़ा भी था कि वो उनके हर एक एक बेटे के नाम से एक एक कबीला था जो कि उसके सरदार थे। तो 12 कबीले जो थे उनमें पूरे मुल्क को तकसीम कर दिया गया था। बनी इसराइल का ने जो मुल्क का इंतज़ाम था वो इस तरह से उन्होंने तकसीम किया था कि 12 ख़ानदानों में 12 कबाइल में उसको बांट दिया था। और फिर एक 13वां कबीला जो था उसको मखसूस कर दिया गया था। वो उनके याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी बिन याकूब का नाम हमें मिलता है कि उनके कबीले को, यानी उनकी जो नस्ल के लोग जो थे, उनका कबीले के जो लोग थे, उनको मजहबी खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया था। और इबादत गाहों में जो भी यानी जो खुशबू जलाई जाती है या जो इबादत की जो यानी मेन, जिन्हें कहना चाहिए कि जो मेन वहाँ पे इबादत करने वाले जो उनके इबादत करने वालों को हम क्या कहेंगे, उनको पुजारी कहें या काहिन कहें या जो भी, जैसे हमारे इमाम होते हैं या मस्जिदों में, तो इस तरह से वहाँ पर सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी कि वही उसका सारा ये वहाँ की जो यानी उस इबादत गाह की, यानी हैकल सुलेमान जो था उसकी अंदर जो भी काम होते थे मुक़द्दस समझे जाते थे, जो भी उसकी देखभाल है और जो कुछ भी इबादत है वो वही ख़ानदान करता था। और बाकी जो दूसरे थे, यानी दूसरे जो कबाइल के लोग थे, वो अंदर नहीं जा सकते थे। बल्कि वो क्या करते थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि बाहर जो यानी बहुत बड़ा एक इबादत गाह थी जिसमें अंदर जहाँ पे मखसूस जो जगह थी कि जहाँ पर मेन इबादत और मेन जहाँ पर सारे ये काम होते थे कि वो उसकी सफाई होती थी, उसमें वहाँ खुशबुएं जलाई जाती थी, वहाँ इबादतें की जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूँ कि लावी बिन याकूब उनके कबीले के जो भी सरबराह जिस दौर में रहे उनकी जिम्मेदारी होती थी। और बाकी का काम क्या था कि बाहर के जो
کام تھے، یعنی اس ہیکل کے باہر جو صحن تھا، مختلف کوٹریاں بنی ہوئی تھیں جہاں پر لوگ عبادت کے لیے آ کے، جیسے ہمارے مسجدوں میں اعتکاف کے لیے لوگ آتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے وہاں پر بھی ہوتا تھا کہ وہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے تھے اور مختلف کوٹریوں میں لوگ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کرتے تھے. لیکن سب کا دن جو تھا، یعنی ہفتے کا دن جو تھا، جن کا مقدس دن تھا، اور ان کی عیدوں کا جو موقع تھا، اس میں جو بھی قربانیاں یا چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اس میں وہ صرف ان کا یہ جو لاوی بن یعقوب جو تھے نا، یہ سمجھیے آگے چل کے حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، وہ اسی نسل سے تھے. تو ان کا ہی خاندان تھا. تو جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، بنی ہارون کہلاتے تھے، تو وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو ان کی مدد کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے. لیکن مین جو کام تھا نا، اس عبادت کا عبادت کروانے کا، چڑھاوے چڑھانے کا، وہ سب کے سب جو کام تھے وہ بنی ہارون جو تھے ان کے ذمہ کر دیا گیا تھا. تو وہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب بنی ہارون کے 24 خاندان تھے، یعنی اس قبیلے کے اندر بھی 24 خاندان تھے. ظاہر ہے آگے ان کے بھی بچے ہوئے ہوں گے، ان کی بھی اپنی اپنی. اب آپ دیکھیں نا، ایک گھر میں ایک مثال لے دیں کہ آپ اپنے فیملیز میں دیکھیں کہ آپ کے دادا، وہ لوگ 2 4 5 جو بھی بہن بھائی ہوں گے. پھر اب ان سب کی آگے نسلیں چلیں تو ان سب کی آگے بچوں کی فیملیز، پھر ان بچوں کی آگے فیملیز، تو خاندان بڑھتے جاتے ہیں نا. تو ان کے 24 بڑے جو خاندان جو تھے وہ تھے، اور ان میں سے باری باری سب کی مطلب یہ ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ ان مقدس کاموں کے لیے حاضر ہوں. انہی خاندانوں میں سے ایک ابیہ کا خاندان تھا، جس کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں یہی مقدس ہیکل میں جاتے تھے، اور وہاں پر اللہ کے حضور جو بھی وہ چراغ جلایا جاتا تھا، خوشبوئیں جلائی جاتی تھیں، وہ یہ ساری خدمات وہی انجام دیتے تھے. یہ ساری تفصیل جو ہے ہمیں بائبل سے کے ذریعے ہمیں ملی ہے، کیونکہ قرآن میں اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا. اب آگے چلتے ہیں اور سورت کی طرف، اور پھر ہم جہاں جہاں پہ جو چیزیں ضروری ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. ذکر رحمتی ربی کا، ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی، عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر. یعنی یہاں پر جو ذکر ہے، سورت تو ہے مریم اور کے نام سے، اور واقعہ بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جائے گا آگے. لیکن اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے رب کی رحمت ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. یعنی زکریا علیہ السلام پر جس طرح کی اللہ کی رحمت ہوئی، کیونکہ اس واقعے کا تعلق آگے جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت اپنے بندے پر، اپنے نیک بندے پر، حضرت زکریا علیہ السلام پہ ہوئی. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ڈائریکٹلی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان بن داؤد آپ کو معلوم ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. تو ڈائریکٹلی ان کی اولاد میں سے تھے. پیشے کے اعتبار سے نجار تھے. نجار کیا؟ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور بہت عبادت گزار بندے تھے. تو اپنے اس بندے کا ذکر اللہ پاک کر رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے اس بندے کے اوپر رحمت کی. اس نادا، جب اس نے پکارا، رب بہو، اپنے رب کو، ندان، پکارنا، خفیہ، چپکے چپکے. یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے کی پکار اللہ نے سنی، جبکہ وہ چپکے چپکے دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا، دعا میں پسندیدہ بھی یہی ہے کہ آہستہ آواز میں، دل میں، یا ہلکے اس میں جو ہے وہ دعا کی جائے، جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہے، اور اللہ اس کو سنتا ہے. اللہ خفیہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، اللہ دل کی چھپی ہوئی خواہشوں کو بھی سنتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی جو دل کی خواہش تھی، اور وہ جو چپکے چپکے جو وہ اپنے رب سے مانگ رہے تھے، اس کو اللہ پاک نے سن لیا.
کیونکہ دیکھیں اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے نا، انسان پورا متوجہ ہوتا ہے، صرف اللہ ہی کی طرف اس کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے. کوئی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کون سن رہا ہے یا کون اس پہ میرے لیے آمین کہہ رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے، یا اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا. اور ایسا زیادہ تر کس وقت ہوتا ہے؟ رات کے وقت. رات کی جو عبادت ہوتی ہے تنہائی میں وہ بیٹھ کے انسان جب کرتا ہے نا، تو خود بخود ایک اس کا جیسے کنیکشن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں جو بھی بات اور خواہش ہوتی ہے وہ اپنے رب سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اللہ پاک تو ویسے بھی سنتا ہے، زور سے مانگے تو بھی سنتا ہے، دل میں صرف رکھے تو بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند ہے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ چپ کے پکار رہا تھا اپنے رب کو، یعنی چپ کے سرگوشیاں کر رہا تھا، مانگ رہا تھا اپنے رب سے کہ اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے، مجھے جو ان کے دل کی خواہش تھی، جو کہ آگے ذکر آ رہا ہے. اور وہ کیا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالا، کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئی، العظم ہڈیاں، منی میری، وشتعالا اور بھڑک اٹھا، الراسو سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اور نہیں، اکن میں ہوں، بدعائی کا ساتھ تیری دعا کے، یا تجھ سے دعا کر کے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد. تو وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے چپ کے دعا کر رہے تھے کہ بے شک یہ چیز ناممکن لگتی ہے، مشکل لگتی ہے کہ میں اب اتنا کمزور ہو گیا ہوں. کیونکہ دیکھیں وہن العزم کا مطلب کیا ہے؟ وہنا کمزور ہو گئی، یعنی انسان کے جسم میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں نا. تو میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، یعنی اب میں بڑھاپے کے اس اسٹیج پر آ گیا ہوں کہ میری ہڈیاں تک جواب دینے لگی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی یہ دعا کی جب قبولیت ہوئی ہے، تو روایات کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر 110 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 90 سال تھی. تو بظاہر یہ چیز ناممکن، اور ناممکن نہیں تو اللہ کی قدرت کے آگے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے. تو دل میں ان کی کیا خواہش آئی اور کیوں آئی تھی وہ بھی آپ کو ہم پڑھ چکے نا سورہ آل عمران میں، کہ وہ جب جاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ ان کی بھانجی تھی، ان کی والدہ نے کیا ان کی پیدائش کے وقت کیا منت مانی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کے اس کے لیے عبادت کے لیے عبادت گاہ میں اس کو مخصوص کر دوں گی، کہ یعنی وہ دین کی وہیں تعلیم حاصل کرے، عبادت کرے، دنیا کے اس سے اس کو کوئی، میں اس کو دنیاوی کسی اس میں نہیں لگاؤں گی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بیٹے کے، وہ تو سمجھتی تھی بیٹا ہو، بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی. یہ سب ہم آل عمران میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، تو مختصراً میں بتاؤں گی. تو اب کیونکہ وہ منت مان چکی تھی تو انہوں نے پھر ان کو وہاں بھیجا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک لڑکی تھی، ان کو وہاں پہ بھیجنا اور ایک لڑکے کو بھیجنے میں فرق ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے سگے خالو تھے، اور وہاں پر اس عبادت گاہ میں مطلب انہی کی ذمہ داری تھی وہاں پر عبادت کروانا اور وہاں پہ اس کا خیال رکھنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اور خود وہ وہاں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ان کو ان کی ذمہ داری سونپی گئی. تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ان کو ایک حجرہ دے دیا گیا تھا جس میں کہ وہ دن رات اپنی عبادت اور جو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام اکثر ان کے جب حجرے میں ان کی خیر خبر لینے، خیریت پوچھنے آتے تھے تو دیکھتے تھے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے وہاں، جبکہ ظاہر ہے وہ تو باہر جاتی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا کوئی آتا تھا ان کے پاس، اور جو بھی کھانا پینا ملتا ہوگا وہیں سے ملتا تھا. تو وہ پھل دیکھ کے وہ حیران ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کہاں سے؟ تو کہتے تھے میرے رب نے مجھے، میرے رب کی طرف سے آئے. ان بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ وہ رب جو کہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے نا، یقیناً دے سکتا ہے. شک و شبے والی بات تو تھی ہی نہیں نا، لیکن یہ تھی کہ ایک انسان دعا کرنے کے لیے بھی اسباب بھی دیکھتا ہے نا، کہ بھئی اب جیسے کوئی بہت اچھی کسی جگہ نوکری کے لیے خواہش رکھتا ہے تو وہ پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی میری کوالیفیکیشن کیا ہے. میں اللہ سے دعا تو میں ہوں میٹرک پاس اور میں کہوں مجھے وہاں پر جنرل مینیجر بنا دیں، فلاں جگہ مجھے جاب مل جائے. اللہ کے لیے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیاوی اسباب جو ہیں وہ تو اختیار کرنے ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے.
اس کے بعد اللہ سے دعا کریں تو اللہ پاک جو ہے اس کو اپنی رحمت سے پورا کرتا ہے. بغیر اسباب کے بھی اللہ ہر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا جو ایک نظام بنایا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں اسباب کو بھی اختیار کرنا ہوتا ہے. تو دل میں تو یہ خواہش چھپی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ کہنے میں بھی مطلب دعا تو کرتے ہوں گے، لیکن وہ شدت اور وہ جو ایک بے اختیاری کے ساتھ جو ایک دل سے تڑپ کے دعا نکلی، وہ اس وقت نکلی کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ تو قدرت رکھتا ہے بے موسم کے پھل دینے، تو مجھے بھی ایک اولاد دے دے. بے شک یہ کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو، اپنی جو ان کے حال تھا اس کو بھی ذہن میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی فرمایا کہ بے شک میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. اور وشتعالی اشتعال، مشتعل ہونا بھی اسی سے نا کہ وہ بھڑک اٹھا میرا سر سے، مطلب یہ ہے کہ جیسے سفید بالکل بال ہوتے نا، تو وہ اس کی مثال دی ہے جیسے آگ سے کہ جیسے بالکل گالے ہو جاتے ہیں نا، آگ جلنے کے بعد ایک دم بھڑک جائے تو وہ جیسے سفیدی سی آ جاتی ہے. اس لیے وشتعال الراس. اور یہ سب کس وجہ سے؟ بڑھاپے سے. یعنی بڑھاپا اس حد تک مجھ پہ حاوی ہو چکا ہے، یہ میری حالت ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی مجھے یہ پتا ہے کہ تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی تو نے مجھے مایوس نہیں لوٹایا. جب بھی تجھ سے مانگا، جو کچھ بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا. یہ بات جو ہے نا، یہ میرے اندر یہ امید اور یہ حوصلہ پیدا کر رہی ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کروں، میں تجھ سے یہ دعا مانگوں، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہو اور میں محروم رہ گیا ہوں. تو دیکھیے دعا مانگنے کے بھی کتنے پیارے طریقے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا واسطہ دینا اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا کہ اللہ تو نے بہت کچھ مجھے دیا ہے، جب بھی میری پریشانی یا مشکل کے وقت میں تو نے ہی میرا ہمیشہ ساتھ دیا اور مجھے اس سے نکالا ہے. تو اس وقت بھی میں تجھ سے یہ دعا کر رہی ہوں. دیکھیں ایک اچھا طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ اللہ کی پچھلی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا بھی ذکر کرے، اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا بھی ذکر کرے، پھر اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا اس کو واسطہ دے کے کہ بظاہر یہ کام مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن تیرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے میرے مالک. تو انہوں نے اتنے پیار سے اللہ سے دعا کی کہ بے شک ویسے دیکھا جائے تو اس وقت حالت میری ایسی نہیں ہے کہ میں اولاد کی دعا کروں، لیکن میں نے تجھ سے جب بھی مانگا میں کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوا، اس لیے میری ہمت ہوئی ہے. اور وہ چپ کے دعا کر رہے تھے، یعنی پبلکلی نہیں کر رہے تھے، صرف اللہ سے کر رہے تھے کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے نا، اس سے اپنی خواہش بیان کر رہے تھے. وَإِنِّي، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ بھائی بندوں سے یا وارثوں سے یا قرابت داروں سے، میں ورائی اپنے پیچھے سے، وکانت اور ہے، امراتی بیوی میری، آخرن بانج، فہب لی پس عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولی یا ایک وارث. اب دیکھیں وہ ایک نبی تھے نا، ان کی دعا جو تھی نا وہ بھی کسی مقصد سے تھی. صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ بھئی ایک بچہ ہو جائے، میں اس کے ساتھ کھیلوں، اسے پیار کروں، اس کے لیے چیزیں لاؤں، کھلونے لاؤں، میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو یہاں لے جاؤں وہاں. ہمارے یہاں کیا خواہش ہوتی ہے؟ اولاد کی خواہش کا مین مقصد کیا ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بھی، بڑوں کے جو خاندان کے لوگ ہیں، کہ بھئی ایک بچہ گھر میں آ جائے گا، رونق ہو جائے گی، ہم اس سے کھیلیں گے، پیار کریں گے، اس کے لیے میں یہ کپڑے سلواؤں گی، اس کے لیے میں یہ چیزیں بناؤں گی، اس کے لیے میں یہ کھلونے لاؤں گی، اس کے لیے ایسی چیئر ہو، اس کے لیے ایسا کاٹ ہو، اس کے لیے یہ ایک نارملی ایک جو ماں باپ ہیں ان کے دل میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا، خواہش کیا ہوتی ہے؟ بہت پڑھائیں لکھائیں گے اس کو، ڈاکٹر، انجینئر، سی اے، کسی بہت اچھی جگہ سے اس کو ایجوکیشن دلوائیں گے، خوب پڑھوا کے اس کو، تاکہ وہ دنیا میں جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، اس کو کوئی ایسا اسٹرگل فیس نہ کرنا پڑے، اور اعلیٰ مقام ملے، اچھی نوکری ملے، اپنی لائف میں سیٹل ہو. یہ ساری خواہشات ہوتی ہیں ماں باپ کی، بالکل صحیح بات ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن ایک خواہش اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت کم ماں باپ کی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس جو اولاد اللہ تو دے رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بناؤ.
مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مجھے ایسی اولاد دے جو آخرت کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس سے اللہ تو دین کا کام لے۔ اور پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسی لائن پر، اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تربیت کی جائے، لاڈ پیار بھی کیے جائیں، لیکن اس کو دین کا شعور، اللہ سے قریب کرنے والی باتیں چھوٹا سا جب سے ہے نا، یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بچے کو کوئی عقل ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کو گانے اور ناچ اور جو مرضی دکھا دو، ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑا ہوگا تو پھر ہم اس کو اللہ رسول کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ نہیں، چھوٹا سا ہے نا بچہ، اس وقت سے کلمہ پڑھیے اس کے سامنے، اللہ کا ذکر کریے اس کے سامنے، اور اچھی اچھی باتیں بتائیے اس کو، وہ سب سنتا ہے، وہ سب ریکارڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی ہمارے گروپ میں لوگ ہیں جو مائیں ہیں یا جو مائیں بننے والی ہیں، ان کے پاس اگر ہم نے وہ وقت گزار دیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب شادی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں، عام طور سے بچوں کو اتنی عقل اور تشعور ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ سب سوچیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جن کو یہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ بچہ جو ہے نا صرف ایک خوشی کے لیے اور ایک تفریح کے لیے، اور صرف ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ بن کر نہیں آیا ہے کہ اس کو ہم پڑھائیں لکھائیں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، بلکہ اللہ نے اس کی شکل میں ایک بہت بڑا ٹاسک، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، دین پہ چلنے والا بنائیں، صحیح اور غلط کا فرق کرنے والا بنائیں۔ تو مائیں، ظاہر شادی ہوتی ہے، کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں، اتنا شعور، اتنی عقل ہر ایک کو نہیں ہوتی، شادی کچھ لوگوں کو ہوتی ہو، اور پھر ظاہر فوراً ہی بچے ہو جاتے ہیں، ان میں لگ جاتی ہیں، مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ فرض کس کا ہے؟ یہ فرض ہمارا ہے، ہم لوگوں کا ہے جو بڑے ہیں۔ اگر گھر میں مائیں موجود ہیں، اگر گھر میں ساسیں موجود ہیں، تو وہ خود یہ بات سمجھائیں، اگر نہیں ہیں تو آپ سب اس گروپ میں جو ہے میرے بچوں کی طرح ہی ہیں، چاہے مجھ سے بڑے ہوں چاہے مجھ سے چھوٹے ہوں، لیکن کیونکہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، تو آپ سب میرے بچوں کی طرح ہی مجھے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ وہ مائیں جو مائیں ہیں، اور وہ مائیں جو ماں بننے والی ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور وہ جو کہ اب اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، اگر انہوں نے وہ وقت گزار دیا اور اس وقت اس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش اور اس طرح ان کو دین کا شعور نہیں دے سکیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ ان بچوں کے لیے بھی سمجھانے والی اور بتانے والی بنے، پیار محبت اور حکمت سے، اور ان کے بچوں کو، اگر ان بچوں کی ماں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہوؤں کو اس چیز کا اتنا شعور نہیں ہے، تو انہیں شعور دیں، انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا، ایک وقت آتا ہے پھر تم لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز کرو گے اور پچھتاؤ گے، تو ابھی وقت رہتے اس چیز کی اہمیت کو سمجھو۔ میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں نا کہ دیکھیں، آپ کے بچوں کا اسکول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے بچوں کا ایگزام ہوتا ہے، تو آپ لوگ کتنے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کا بخار بھی اگر وہ بچے کو خدا نخواستہ وہ بیمار ہو، آپ اس کو پہنا کے، لپیٹ کے، گاڑی سے یا رکشے سے کر کے کہ تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں گے، ٹیسٹ دلوا کے واپس لیں کہ اس کا لاس ہو جائے گا، اس کے نمبر کٹ جائیں گے، اس کا رزلٹ پہ اثر پڑے گا، اور آپ اس کے لیے، اس کو ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے رات رات بھر پڑھاتے بھی ہیں، صبح بھی جلدی اٹھا دیتے ہیں، مستقل جتنی دیر وہ ناشتہ کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ اس سے پوچھتے رہتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرواتے رہتے ہیں، ہے نا ایسی ہی بات۔ لیکن جب آپ خود قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کا یہی شوق اور یہی آپ کی امپورٹنس آپ قرآن کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جہاں کہیں کوئی مہمان آ گیا، جہاں کوئی گھر میں دعوت ہو گئی، گھر میں کوئی تقریب ہو گئی، شادی ہے، کوئی خدا نخواستہ پریشانی آ گئی، سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے قرآن کی ساری چیزوں کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بھی دماغ کام نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، اتنی مصروفیت ہے گھر میں، یہ آج کل ہوا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ تو دیکھیں ہمارا رویہ جو ہے نا دین کی طرف کتنا ریلیکسنگ ہے، اور ہم کتنا سمجھتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی اس سپارے کا نہیں دیتے ٹیسٹ، اگلی دفعہ دیکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم ٹیسٹ نہیں دیتے، ہم سن لیں گے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں ان میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جو باقاعدگی سے سنتا ہو۔ تو دیکھیں نقصان کسی کا بھی نہیں ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، جو نہیں کرے گا اس کا ہے۔ تو وہ نبی تھے، خیر خواہ تھے، انہوں نے صرف اولاد اس لیے نہیں مانگی تھی
کہ وہ آ جائے میرا دل بہلانے کے لیے، میرے لیے ایک کھلونا مل جائے مجھے، کہ میں اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزار دوں۔ بلکہ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا اپنے خاندان میں جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس قابل ہو کہ اس منصب کو سنبھال سکے ان کے بعد۔ یعنی جو آگے جو نسل ان کو نظر آ رہی تھی اپنے بھائی بندوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، وہ سب کے سب غلط اس پہ چل چکے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور تو وہ سب اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو، اتنے بڑی ایک یعنی اس عبادت گاہ کو سنبھالنا، اور وہاں صحیح طریقے سے عبادت ہوتی رہے، یعنی وہاں شرک کا کوئی کام نہ ہو، وہاں کوئی ایسی غلط چیز جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اس سے روکنے کے لیے جو ہے ایک مضبوط دین کا شعور رکھنے والے مضبوط کردار کے آدمی کی ضرورت تھی نا۔ تو انہوں کا مطلب یہ تھا کہ مجھے صرف اپنی ذات کے لیے ایک وارث نہیں چاہیے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی نسل چلانے کے لیے، اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے چاہیے، بلکہ مجھے اس پورے خاندان، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ جو ہیں، جو یہودی یا جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ایسا وارث چاہیے کہ جو دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے یہ ہیکل، اور یہاں پر جو ہے وہ غلط سارے کام ہونے لگے، اور جیسے کہ ہوا بعد میں بہت کچھ، تو بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، تو اس بگاڑ کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ ظاہر ایک میرا بیٹا ہو، میں اس کو شروع سے جو ہے اس کی ٹریننگ ایسی ہی کروں، اس کو دین کا شعور دوں۔ اور پھر آگے دیکھیں وہ دعا بھی انہوں نے بہت ہی پیاری مانگی، اور اب ہم جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یرثنی، وارث ہو میرا، وہ یرثو اور وارث ہو من آل یعقوب، اور وارث ہو آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اسے، ربی ردیہ، اے میرے رب پسندیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا انہوں نے کی کہ مجھے تو اصل میں اسی لیے چاہیے ایک بیٹا، کیونکہ مجھے اپنے آگے کی جو نسل ہے، اپنے جو رشتہ داروں میں، اپنے وارثوں میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ اور حالانکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، ظاہر 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، ویسے بھی ان کی بیوی بانجھ تھی، جوانی میں بھی ظاہر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور 90 سال کی عمر میں تو ظاہر سارا کچھ نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک وارث۔ اور وارث کے لیے انہوں نے کیا لفظ چنا تھا؟ ولیہ۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ جو مددگار ہو، یعنی جو کہ میرا ایک ساتھی ہو، میرا مددگار ہو، میرے اس مشن میں، اس کام میں جو ہے میرا ساتھ، میرا سہارا بنے، میرا بازو بنے، اور اس کام کو آگے تک کرنے والا بنے۔ اور پھر وہ وارث ہو، صرف میرا ہی وارث نہ ہو، یعنی مجھے صرف اپنے لیے نہیں چاہیے کہ وہ صرف میرا ہی بچہ میرا نام چلانے کے لیے ہو، بلکہ وہ آل یعقوب کا وارث ہو۔ اور پھر میرے رب تو اسے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو، جسے تو پسند کرے، یعنی ایسا ہی اولاد چاہیے مجھے جو تیری پسندیدہ ہو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی؟ نہیں کی نا؟ تو ہمیں دیکھیں قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے ہمیں کتنی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو ہم آگے بتا سکتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کمی، کوئی چیز ہم سے چوک ہو گئی، ہم نہیں کر پائے، تو ہم آگے کسی کو بتا کے کم از کم اب اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں کہ دعا کرو تو اس طرح کی کرو، اولاد کے لیے دعا کرو کہ اللہ ایسی اولاد دے جس سے تو راضی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اب ہمیں عقل اور شعور آیا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں نا ہم۔ تو اولاد کے لیے بھی یہی دعا کریں کہ اللہ میری اولاد سے بھی راضی ہو جا، میری اولاد کو ایسی اولاد دے جو تیری پسندیدہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک لالچ کا کھیل ہے، آپ کی نسل میں آگے جب تک آپ کی دعائیں چلتی رہیں گی، نیک لوگ آتے رہیں گے، ان سب کا جو بھی نیکیوں کا ہے وہ حساب تک پہنچتا رہے گا، اور نیکی کی بات تو آپ جہاں تک پہنچائیں گی وہاں سے آپ کو حصہ ملے گا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی
اتنی پیاری یہ دعا کی کہ مجھے صرف ایسا وارث نہیں چاہیے کہ صرف میرے لیے کہ مجھے ایک اولاد چاہیے، بلکہ یہ کہ مجھے آل یعقوب کے لیے چاہیے کہ ان میں جو ہے نا بگاڑ پیدا نہ ہو، اور ایسا ایک نیک بچہ ہو جو کہ تیرا پسندیدہ ہو، اور وہ میری مدد کرے، تیرے جو دین کا کام میں کر رہا ہوں اس میں میری مدد کرے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام اسمہ یحییٰ، بغلامی ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجل نہیں ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام۔ اب یہ کس نے کہا یا زکریا؟ فرشتوں نے کہا۔ فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور آ کر کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اور نام بھی اللہ کی طرف سے ان کا نام بھی رکھ دیا گیا، اور ان کا نام ہوگا یحییٰ۔ اور اس سے پہلے کسی کا ایسا نام، یہ نام یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ پہلی دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہی رکھا گیا، اس سے پہلے وہ نام کسی کا کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ نام بھی ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا بہت بڑا، کہ نام اللہ نے کی طرف سے ان کا منتخب کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اور اس سے پہلے ہم کسی کا بھی ایسا نام نہیں رکھا گیا جیسا کہ اس کا ہے، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اور خاص بات یہ تھی کہ صرف نام ہی نہیں بلکہ نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے، اس سے پہلے سمیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں ہم ایسی خصوصیات ہوں گی جو اس سے پہلے کسی بچے میں پائی نہیں گئی ہیں، یعنی اگر دعا کی تھی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ دعا جو کی تھی نا کہ میرے رب اب ایسا بچہ ہو جو کہ تیرا پسندیدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے یہ پیغام دیا کہ ایسی بیٹی کی خوشخبری ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس جیسا یعنی اس کی جیسی خصوصیات کسی اور بچے میں نہیں پائی گئیں، اور نہ ایسا نام کسی اور کا تھا۔ قالا کہا، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام بیٹا، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی، عاقرن بانجھ، وقد اور بلا شبہ، بلغتا پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے سے، اتیا حد سے بار، یعنی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اتو کہتے ہیں نا سرکشی کو، ہم پڑھ چکے نا، تو عطیہ یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی اتنا زیادہ 110 سال کوئی کم عمر تو نہیں ہوتی نا، بڑھاپے کی بھی ایک یعنی حد ہو گئی ہے پار۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب فرشتوں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے کیا کہا، یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہمارے یہاں لڑکا ہوگا جبکہ ہم اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں تھا، حیرت نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہوگا، کیونکہ اگر یہ حیرت ہوتی اور یہ لگ رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی قدرت سے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کے قدرت اور اختیار سے باہر چیز ہے، تو وہ مانگتے ہی نہیں، تو نبی تھے نا، ان کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک خوشی کی انتہا کے ساتھ، ایک جو منہ سے سرپرائزنگلی جو بات نکلتی ہے نا، یعنی حیران ہو کے نکلتی ہے، جس میں یہ غیر یقینی والی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک خوشی سے جیسے الفاظ نہیں منہ سے نکلتے نا کہ اچھا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں اتنی عمر کو پہنچ چکا ہوں، یعنی یہ سب چیزیں تو ان کو پتہ تھی نا، دعا مانگتے ہوئے بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے باوجود ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے نا۔ لیکن خوشی کی جب انتہا ہوتی ہے تو بعض دفعہ کانوں سے سنی بات پہ بھی انسان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، تو یہی کیفیت ان کی ہوئی، اور انہوں نے اس بات کو دوبارہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی بھی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قالا کہا، کس نے کہا، فرشتے نے، یعنی انہوں نے، فرشتے نے کہا، پھر انہوں نے اس کے آگے یہ بات کی، اب پھر فرشتے نے اس کا جواب دیا، کذالک کا، اسی طرح، قالا فرمایا ہے، ربو کا تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہینن بہت آسان ہے، وقد اور بلا شبہ، خلقت کا پیدا کیا میں نے تجھے، من قبلو اس سے پہلے، ولم اور نہ، تکو تھا تو، شیئا کچھ بھی۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا، فرشتے نے کہا
کہ تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو میرے پر بڑا آسان ہے، کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جبکہ میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، تو کچھ تھا ہی نہیں، تجھے عدم سے میں نے وجود دیا ہے، تو تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تجھے بھی تو پیدا کیا ہے نا، تو جس طرح تجھے پیدا کیا ہے اسی طرح تیرے بیٹے کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قالا کہا، رب اجعل، اے میرے رب، لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی، قالا کہا، آیتُ کا نشانی تیری، اللہ کے نام، تکلما تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ 3 لیالن راتیں، سویہ برابر، مسلسل لگاتار۔ یعنی اب انہوں نے جب یہ بات کہی کہ فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کے لیے اس میں کیا مشکل ہے، اللہ نے تجھے بھی تو بھی تو کچھ نہیں تھا نا، تجھے بھی تو عدم سے وجود دیا ہے، تو تیرا بیٹا بھی اسی طرح سے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے ہوگا، چاہے جو بھی بڑھاپا ہے یا بانجھ ہے یا جو بھی ہیں، تو اللہ پاک تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس کے محتاج ہے نا، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی عنایت ہو رہی ہے تو اس میں پھر اس کو، اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ آگے یہ کہا کہ اے میرے رب، پھر میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی اور زیادہ، یعنی اللہ کی قدرت اور شان کی ایک بہت بڑی نشانی تو یہ بات ہے نا، لیکن اس کی بھی کوئی نشانی بتا دیں تاکہ دل کو اور یقین آ جائے، ایسی کوئی نشانی مجھے دکھا دیجئے، کوئی ایسی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے، یعنی جس سے مجھے، ویسے تو یقین آ گیا ہے لیکن اور پکا میرے دل کو یقین ہو جائے۔ بالکل یہ وہی والی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے کس طرح مردوں کو، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کس طرح زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا تھا کیا تمہیں کوئی شک ہے اس کے بعد؟ انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں، بالکل شک نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تاکہ مجھے اور یقین آ جائے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری کیونکہ بڑی ہوتی ہے اور ان سے جواب دہی بھی بڑی ہوتی ہے، اور ان کو دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو کچھ خاص جو اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خاص ان کو بتائی جاتی ہیں، ان کو وہ علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس علم کی وجہ سے جو ہے وہ باقی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور زیادہ ان کے لیے مدد ہو، آسانی ہو۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے اس کی کوئی نشانی بنا دیں تاکہ میرے دل کو اور اچھے سے یقین آ جائے، یعنی آ تو گیا یقین لیکن کوئی نشانی بھی ہو اس کی۔ تو اس کے جواب میں فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 راتوں تک، سورہ آل عمران میں شاید 3 دن تک تھا، وہی بات ہو گئی 3 دن یا 3 رات، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی 3 دن تک۔ تو اب یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں بائبل میں جس طرح یہ واقعہ بیان ہوا ہے، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، تو میں اس کو بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، تو گو کہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں اتنا میں بتاؤں۔ تو اب یہاں پر انجیل میں یا بائبل میں جو واقعے کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کے مطابق یہودیہ کے بادشاہ ہیرودس کے زمانے میں ابیہ کے قبیلے میں زکریا نام کا ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے نیک اور راست باز بندے تھے، اللہ کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بانجھ تھی، اور وہ دونوں اب عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنی باری پر جب کہانت کا کام انجام دے رہے تھے تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق ان کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائیں، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر تھی اور دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دانی جانب، یعنی جہاں پہ قربانی کی جاتی تھی، اس کے دانی جانب کھڑا ہو گیا،
खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। हजरत जकरिया की दुआ का जिक्र बाइबल में कहीं नहीं है। इस वाकई में सिर्फ इतनी ही बात है। और तेरे लिए तेरी बीवी अल यशबा से बेटा होगा, तू इसका नाम यूहना यानी याहिया रखना, और तुझे खुशी होगी और बहुत से लोग इसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा। सूरह आल इमरान में उस बुजुर्ग के लफ्ज के बजाय लफ्ज सैयद इस्तेमाल हुआ है, वो भी बुजुर्ग के लिए। हरगिज न मैं न कोई और शराब पिएगा, जो कि देखिए यहाँ पर है ना, आगे आप पढ़ेंगे कि वो तकिया यानी परहेजगार, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। और बहुत से, यानी ये देखें आगे की जो आयतों में आ रहा है ना, वह आतईनाहुल हुक्मा सबिया, ये सारी बातें वही हैं। तो बाइबल या तौरात की वो आयात जो कि कुरान के अगेंस्ट नहीं होती हैं, तो उनको हम कोट करते हैं, क्योंकि उससे हमें बाज़ दफ़ा वाक़यात की तफसील पता चल जाती है। बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो इलिया यानी इलियास अलैहिस्सलाम की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावन के लिए एक मुस्तअद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो बोलें, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। ये बयान यहाँ पर कुरान से मुख्तलिफ है। कुरान उसे अल्लाह की निशानी करार देता है 3 दिन तक की खामोशी को, और लूका यानी इंजील की जो रवायत है वो उसे सज़ा कहती है। फिर मजीद ये कि कुरान में सिर्फ 3 दिन की खामोशी का जिक्र है, जबकि इंजील में कहा है कि उस वक्त से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम गूंगे रहे। लोग जकरिया अलैहिस्सलाम की राह देखते और ताज्जुब करते कि उसे मुकद्दस में देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उससे बोला न गया, बस उन्होंने मालूम किया कि इसने मुकद्दस में रुया देखी है, और उनसे इशारा करता था और गूंगा ही रहा। ये तफसील जो है हमें इंजील में मिलती है, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज भी हैं। फ़खरजा, बस वो निकला, अला कौमिही, अपनी कौम पर, मिनल मेहराबी, मेहराब से, फ़औखा, तो उसने इशारा किया, इलहिम, तरफ उनके, अन के सब्बिहु, तस्बीह करो, बुकरतम व अशिया, सुबह और शाम। यानी वो फिर कहाँ से निकले, अपनी इबादत गाह से निकले। इबादत कर रहे थे ना वहाँ, जब फरिश्ता, उसी इबादत के दौरान उन्होंने दुआ की और उसी वक्त फरिश्ता आया और उसने फिर उनको ये खुशखबरी सुनाई। उसके बाद वो बाहर निकले और अपनी कौम के पास आए। वही का मतलब है फ़औहा, तो उसने इशारा किया। वही का मतलब होता है खुफिया, लफ्जी मतलब है खुफिया इशारा। तो यहाँ पर वही जो है वो उन मानों में नहीं आ रही है कि जो पैगंबर पे वही का नुज़ूल होता है, बल्कि जो लफ्जी उसका मफहूम है उस हिसाब से कि उसने इशारा किया। यानी वो बाहर 3 दिन तक तो उनको उनकी ज़बान बंद कर हो गई थी ना, कि ये एक निशानी थी अल्लाह की तरफ से कि वो 3 दिन तक बोल नहीं सके। तो उन्होंने इशारों से अपने बाकी लोगों से कहा कि अल्लाह की तस्बीह करो सुबह और शाम। मतलब क्या हुआ कि आपने इशारों किनारों से समझाया कि इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, लिहाजा तुम लोग सुबह शाम कसरत से अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते रहो। तो अरबी में यानी इशारे से कोई बात इस तरह बताना भी जो है वो वही है कि अंबिया की तरफ जो वही आती है उसकी कैफियत भी तो यही होती है ना, कि वो दिल में अलका होती है, वो मुख्तलिफ तरह से वही आती है, उसके कई तरीक़े। बहरहाल यहाँ पर इशारतन यानी उन्होंने समझाया कि पूरी हर तरह से यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह करो। देखिए सुबह और शाम के तस्बीह की बड़ी पहले जो यानी उम्मतें उनको भी कितनी ताकीद आई है। तो सुबह शाम के अस्कार जो है ना वो बहुत पाबंदी से पढ़ने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है
کہ صرف غم پریشانی اور دکھ میں ہی نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ جب کوئی نعمت یا خوشی ملے تو بھی اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں شکرانے میں بھی تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا، صرف اپنے غم کے وقت نہیں بلکہ جب خوشی اور نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تسبیح پڑھے، اور اس کے لیے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرے ہر حالت میں۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوت، لے لو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ اب بیچ کا جو وہ تھا نا کہ پھر کیا ہوا اور کس طرح اولاد ہوئی، اور وہ سارا یہاں پر اتنی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے، بلکہ ڈائریکٹلی پھر ان کی پیدائش کے بات کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ وَآتَيْنَاهُ، اور دی تھی ہم نے اسے الحکمہ، نبوت، حکمت، دانائی، سبیہ، بچپن ہی سے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں اس میں بائبل میں بھی یہی ذکر ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے حکمت اور دانائی ملی تھی۔ تو بچپن سے ہی جو ہے نا یعنی ان کو حکمت اور کتاب کی سمجھ، یعنی کتاب کو پکڑ لو قوت کے ساتھ کیا ہے، اور کتاب کو سمجھنے کی جو حکمت اور جو دانائی اس کے لیے چاہیے تھی وہ بچپن سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ یعنی جوان ہو کے ایک سرٹن ایج کے بعد انسان میچیور ہوتا ہے، پھر وہ کچھ سمجھتا ہے نا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ خود کا مطلب ہوتا ہے پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو، یعنی کتاب بھی بچپن سے ہی ان کو دے دی گئی، وہ پڑھنا جانتے تھے، اور پھر اس کی سمجھ بھی۔ وحنانن، اور سوز و گداز یا نرم دلی، من لدنا، اپنے پاس سے، وزکاتن، اور پاکیزگی، وکانا تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ نے کیسی ان کی دعا کو سنا۔ اسی طرح میں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جب سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ماں نے کیا دعا کی تھی کہ شیطان اس کے پاس نہ آئے، اس کو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹھوکر مارتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو نہیں ماری تھی کیونکہ ان کی ماں نے دعا کی تھی۔ تو دیکھیں ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور بات وہی ہوتی ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو اس وقت عام طور سے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اتنا عقل اور شعور، لیکن عام طور سے اتنا عقل اور شعور بھی نہیں ہوتا، اور اتنا دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ کیا دعا مانگنی ہے، اور اس بچے کے لیے کہ کس طرح سے اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے جو جو دعائیں مانگی تھی کتنی پیاری مانگی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک خاص مقصد سے بیٹا مانگا تھا نا، صرف بیٹے کی دعا نہیں کی تھی بلکہ نیک اور سمجھدار، اچھا، کہ جس سے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو۔ تو ایسی اولاد مانگی تھی نا کہ آگے ان کی مدد کرنے والا ہو۔ تو دعائیں جو ہے نا وہ اسی طرح اپنی اولاد کے لیے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ کتاب کی سمجھ بوجھ بچپن سے ہی اس کو تھی، اور وہ اس کو پڑھنے والا اور اس کو بیان کرنے والا، اور بہت رحم دل، نرمی، سوز و گداز تھا۔ حنانہ کہتے ہیں کہ انسان کی تکلیف کا احساس، حنان بھی اسی سے نا، بہت احساس کرنے، محبت کرنے والا، نرمی والا۔ اللہ کو حنان اور منان نام بہت پسند ہے، یا حنانو یا منانو سے پکارنا اس کو بہت پسند ہے، کیونکہ حنان کا مطلب کیا ہے؟ نرمی اور شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت زیادہ نرمی اور شفقت اور محبت، اور منان احسان کرنے والا، من کہتے ہیں احسان کو۔ تو وہ جو تھے ان کے یہ خصوصیت تھی کہ بہت نرمی اور شفقت اللہ نے خاص طور سے انہیں عطا کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ کتاب کو پڑھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، تو لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ اتنا اخلاص اور اتنی محبت لوگوں کے لیے تھی، ان کے دل میں خیر خواہی تھی، جیسے تو ہر پیغمبر کی ہوتی ہے، لیکن ہر پیغمبر کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے، اور پھر ان کی بات جو ہے ان کے دل پر اثر بھی کرتی تھی۔ تو اللہ نے جو بیٹا ان کو دیا تھا
اس میں وہ ساری خوبیاں اللہ نے ان کو دے دی جو کہ انہوں نے مانگی تھی اور جو کہ ان کے اس مقصد کو پورا کرنے والی تھی۔ علم و حکمت بھی دے دی، نرمی، سوز و گداز بھی دے دیا، اور پاکیزگی بھی تھی۔ کردار کے بھی بہت پاکیزہ تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچپن سے، یعنی کم عمری سے ہی جو ہے اپنے مشن کو پورا کرنے والے اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ منصب نبوت پر معمور کرتے وقت ان کو اللہ نے یہی مشن سونپا تھا کہ وہ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی مدد کے لیے اس معاملے میں اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی قوت فیصلہ دیا، صحیح معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت دی، اور صحیح فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو حنانہ یعنی حنان لفظ جو کہ بہت انتہائی شفقت اور محبت کے لیے، یعنی یہ سمجھے کہ ممتا کا جو ہے نا دوسرا نام، جس طرح ماں محبت اور شفقت کرتی ہے اور خیرخواہ ہوتی ہے اپنے بچے کی، اور اس کی تکلیف پر وہ تڑپ جاتی ہے، بالکل وہی شفقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بندگان خدا کے لیے پیدا کی تھی۔ پھر اور تفصیل کچھ میں ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، اور تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر عملاً معمور ہوئے۔ ویسے تو ان کو بچپن سے ہی اللہ نے علم و حکمت دیا تھا، لیکن عملاً یعنی پریکٹیکلی کام کرنے والے جو ہیں وہ بنے، اور کہ وہ لوگوں سے گناہ کی توبہ کرواتے تھے، اور اس کے بعد توبہ کرانے کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے ان کا نام یوحنا بپتسمہ، یعنی ان کا عیسائیوں کا جو ہوتا ہے نا پاک کرنے کا، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، تو وہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ دونوں باقی لوگوں سے بہت مختلف تھے، اور ان کی زندگی بھی بہت مختلف تھی۔ اب اس کے آگے مزید ہم پڑھتے ہیں، وہ برم اور نیک وکار بھی والدیہی ایک ساتھ اپنے والدین کے، ولم یکن اور نہ تھا وہ، جبارن اسیہ سرکش متکبر نافرمان، یعنی کہ ساری ان کی خصوصیات تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ ساری خصوصیات تھی ان میں، ساتھ ہی ساتھ وہ ماں باپ کے ساتھ بے انتہا نیک تھے، ماں باپ کا بہت خیال کرنے والے اور ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، ان کے ساتھ متکبر اور نافرمان نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے نا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کتنی تاکید کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی جگہ ہم نے پڑھا کہ اف تک نہ کہے، اور ماں باپ کا کتنا درجہ اور کتنا حق ہے۔ تو ماں باپ کی دیکھیں دعاؤں سے تو وہ ہوئے تھے، ماں باپ کی محبت کا احساس کرنے والا اللہ نے ان کو بنایا، وہ ان کے بہت ہی فرما بردار اور ان کے آگے جو ہیں بالکل یعنی اپنے ماں باپ کے آگے جھکے رہنے والے تھے، کوئی ان میں تکبر اور نافرمانی نہیں تھی۔ دیکھیں یہ ساری خصوصیات ان میں تھی کہ نبی کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی پیاری خصوصیات ان کے اندر تھی، اور دیکھیں اسی لیے لوگوں کے دل پہ ان کی باتیں بھی اثر کرتی تھی۔ ان کا کیریکٹر بھی تھا نا کہ کس طرح اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار، ایک نیک پاک، ہر گناہ اور برائی سے پاک اور صاف اور اچھے اخلاق والا، لوگوں سے خیر خواہی اور محبت رکھنے والا۔ تو دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علم و حکمت بھی کسی کو ملا ہوتا ہے، لیکن اس کا علم و حکمت والی باتیں بھی لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو سننے میں نہ کسی کو انٹرسٹ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ان کی باتیں بعد میں یاد رہتی ہیں، نہ کوئی ان پر عمل کرتا ہے۔ تو جن کے ساتھ ایسا، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دل میں لوگوں کی خیر خواہی اور تڑپ موجود ہے، یہ صرف اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم یا بہت قابل انسان کہلوانا ہے، یا اپنی نیکی پر خوش ہونا کہ ہم تو بڑا ایک نیکی کا اور اچھا کام کر رہے ہیں۔
یہ سوچ اگر ہے نا تو باتوں میں اثر نہیں ہوگا، لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خیر خواہی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت ہے اور دل سے یہ خواہش ہے، اخلاص ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی غلط کام ہے تو اس سے باز آ جائیں، اگر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں پتا تو اس کو بتا دیں، تو پھر ضرور بات میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا بھی تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَلَامٌ علیہ، اور سلام ہے اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا کیا گیا، وہ یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وہ یوم یبعث، اور جس دن اٹھایا جائے گا، حیا، زندہ کر کے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، یعنی اس دن پہ بھی سلامتی ہے، اور اس دن پر بھی جس دن کے وہ فوت ہوئے، اور اس دن بھی جب کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، تو پیغمبر تھے، ویسے بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے کو وقف کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دین اسلام کا بھی تو یہی وہ ہے نا، جو اصل میجر جو مشن ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو، نیکی کی طرف بلاؤ اور برے کاموں سے روکو اگر دیکھ رہے ہو کہیں۔ تو اب ہمیں یہ باتیں پتہ چلی کہ دیکھیں ایک دین کے کام کرنے والے کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، نرمی، خیر خواہی، پاکیزگی کردار کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کی خیر خواہی بہت زیادہ اس کے دل میں ہونی چاہیے، اپنے کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھ کے کوئی بات کرنے یا نصیحت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان کے دل میں اخلاص ہوگا اور وہ خیر خواہی کے ساتھ کام کرنا چاہے گا لوگوں کے لیے، تو پھر دیکھیں اس کا تھوڑا علم، اس کی کہیں بھی جتنی بھی اس کو نالج ہے، اس کی باتیں لوگوں کے اوپر اثر کریں گی، لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اگر اس میں تکبر، اور جیسے کہا ان کے لیے کہا گیا نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ متکبر نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، تو تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ چاہے کتنا بھی قابل ہو، بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہو، پھر اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا، لوگ اس کی طرف، لوگوں کے دل اس طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو اخلاص جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، عجز و انکساری بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کے لیے دل میں محبت رکھنا، ان کو ان سے پیار اور محبت کا رشتہ رکھ کے ان کو کچھ بتانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ بہت ضروری ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آگے شروع ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ وذکر، اور ذکر کرو، فی الکتابی، کتاب میں، مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلیہ، اپنے گھر والوں سے، مکانن، ایک جگہ پر، شرقیہ، مشرقی جانب۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا کہ جب وہ الگ ہو گئیں، کہاں الگ ہو گئیں، یعنی ایک حجرہ ان کا بنا دیا گیا تھا نا، کہ جس میں جہاں پر وہ عبادت، ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا تھا کہ جہاں وہ رہتی تھیں، اور وہاں پر وہ الگ ہو گئی تھی نا اپنے گھر والوں سے، سب سے، وہاں پہ آ کے جو ہے وہ رہنے لگی تھیں، اور وہاں پر جو ہے دن رات عبادت کرتی تھیں۔ تو اس جگہ پہ وہ جو تھا وہ مشرقی، اس کا جو عیسائیوں کا جو قبلہ ہے، وہ اس کا رخ بھی اسی لیے مشرق کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ وہیں ہوا تھا، مشرقی سائڈ پر ہی ہوا تھا، اور یہ حجرہ جہاں تھا وہ بھی مشرقی سائڈ پر ہی تھا، یعنی ہیکل کے مشرقی سائڈ پہ وہ حجرہ تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، اور وہاں پر ان کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، کیونکہ یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو پھر اسی کی ڈیٹیل ہوگی، کہ قرآن میں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات کہ پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہمیں بائبل سے ہی اس کی تفصیل ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس زمانے میں جو وہاں کا یہودی فرما روا تھا، ہیرود اینٹیپاس اس کا نام تھا، جس کی ریاست میں وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دعوت حق دے رہے تھے، وہ سرتاپا، یعنی وہ وہاں پوری طرح سے وہ
رومی تہذیب میں غرق تھا، اور اس کی وجہ سے یعنی خود تو یہودی تھا لیکن فالو ان کو کرتا تھا، ان کے رسم و رواج، ان کی باتوں کو، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ یہ متا جو ہے اس کی بائبل کی، انجیل کی جلد، اس سے یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس نے خود اپنے بھائی فلپ کی بیوی، یعنی اس کا بھائی تھا فلپ، اس کی بیوی ہیروڈیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ نے اس پر ہیروڈیاس جو تھی اس کو ملامت کی اور اس کی اس فاسقانہ حرکت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس جرم میں ہیروڈیاس نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ ان کو ایک مقدس اور راست باز آدمی بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، اور یہ بھی دیکھتا تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا کہ پبلک میں یعنی لوگوں میں، عوام میں ان کا بہت زیادہ اثر ہے، اس بات سے بھی ڈرتا تھا۔ لیکن ہیروڈیاس یہ سمجھتی تھی کہ یحییٰ جو یعنی دین کی جو تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ اس جیسی عورتیں تو اس تعلیم کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو چھوڑ کے اس کے بھائی کے ساتھ رہنے لگے، ایسی عورت کو کیا مذہب کے حوالے سے کیا سمجھا جائے گا، اس لیے وہ اس کی جان کے در پہ ہو گئی۔ جبکہ مزید میں نے ڈیٹیل جو پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ صرف وہ ماں ہی نہیں بلکہ اس نے اس ماں کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماں تو ایجڈ تھی اور بیٹی بہت ینگ تھی اور رقاصہ تھی، بہت ماہر رقاصہ تھی، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیونکہ عوام میں جو ہے ایک ظاہر مسلمان تھے ہماری مذہب میں، اور اس میں ایسی یعنی ایک باپ اپنی بیٹی سے تو شادی نہیں کر سکتا نا، لیکن وہ کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس چیز کے لیے یہ چاہا کہ وہ ان کی مرضی کا جو ہے وہ فتویٰ دے دیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو رقاصہ تھی، بیٹی جو تھی اس کی سالگرہ کا موقع آیا اور اس نے بہت اچھا رقص کیا، جس پر خوش ہو کر ہیروڈیاس جو تھا اس نے اس کے سامنے اس سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو بیٹی جو تھی وہ تو تھی جیسے کیریکٹر کی، ظاہر ہے جو باپ سے شادی کر رہی ہے وہ کیا کیریکٹر ہوگا، تو اس نے اپنی ماں سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہو تو میں کیا مانگوں؟ ماں نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے یوحنا کا سر ایک تھال میں رکھوا کر منگوا کر دو۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا کیونکہ وہ عقیدت ان سے رکھتا تھا، ان کو نہیں وہ اتنا غلط کام ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ اس کی محبوبہ تھی اور ظاہر اس کی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں رکھوا کر رقاصہ کی نظر کر دیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہودی ہوتے ہوئے اس نے اپنے پیغمبر کا کیا حشر کیا۔ تو یہاں میں نے کہا کہ یہ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اینڈ بھی بتا دوں۔ پھر اب ہم آ جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی طرف کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی حصے میں انہوں نے اپنا حجرہ جو تھا ان کا تھا، جہاں وہ رہتی تھی اور دن رات عبادت کرتی تھی۔ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کے اور اپنے درمیان یعنی ان سے پرے، حجابن، ایک آڑ، ایک اوٹ، ایک پردہ، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، فتمثلا، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، بشرن، ایک انسان کی، سویہ، ٹھیک ٹھیک، یعنی بالکل درست، ایک مکمل، بغیر کسی عیب کے۔ تو اب یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اس کے مطابق ان کو بیت المقدس میں
عبادت کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمے لے لی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے اس وقت مذہبی پیشوا بھی وہی تھے جو کہ اس عبادت گاہ کی عبادت اور وہاں پر ہونے والی عبادت اور اس کی دیکھ بھال جو تھی انہی کے ذمے تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے سگے خالو بھی تھے، دونوں طرح سے جو ہے وہ اور اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ ایک الگ حجرہ تھا جہاں پہ کہ ان کو ایک محراب جس کے کہا گیا ہے کہ اس میں ان کو معتکف یعنی وہ اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ جس میں اعتکاف میں کیا کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اور مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ اعتکاف یہی ہوتا ہے نا، جو رمضان میں جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے تو وہ 10 دن تک پھر یہی ہوتا ہے نا، پھر وہ چاند نظر آتے ہیں جب عید کا تو وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح کیونکہ ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی اپنی اولاد کو، تو وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھی، یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلتی تھی اور وہیں پر عبادت کرتی رہتی تھی۔ تو وہ محراب جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام معتکف تھیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں واقع تھا، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے جیسے کہ اعتکاف کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو، شاید اتفاق ہوا ہو آپ کا یا سنا ہو، مسجدوں میں تو خیر یہاں پر تو پاکستان میں تو عورتوں کے لیے اعتکاف کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن مردوں سے اگر آپ کے گھروں میں کسی نے کبھی اعتکاف کیا ہو تو بتایا ہوگا کہ وہ کیا کیا جاتا ہے کہ ڈوریاں سی باندھ دی جاتی ہیں اور پھر پردے لٹکا دیے جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر سے جو جاتے ہیں اعتکاف پہ میں بیٹھنے کے لیے، وہ اپنا تکیہ، اپنا گدا، چادر چیزیں لے کے جاتے ہیں اور ایک چادر ایکسٹرا لے کے جاتے ہیں جو کہ اس ڈوری پہ لٹکا دی جاتی ہے پردے کی طرح، جس سے کہ وہ حصہ ان کا جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے الگ الگ کمرے تو فراہم کرنا یہاں مشکل ہے، مسجدوں میں اتنے کمرے تو نہیں ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک عارضی طور پہ حجرے کی طرح بنا دیے جاتے ہیں، یعنی سب اپنی اپنی ڈوریوں پہ ایک ایک چادر لٹکا لیتے ہیں، تو وہ ان کا وہ گدا اور وہ تکیہ اور وہ جو لیٹنے بیٹھنے قرآن پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ بالکل سیپریٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ سب ایک ساتھ ایک ہال میں بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ سے لو لگانا اور اس آرام کرنا، کھانا پینا اور عبادت کرنا، بس ایک معتکف کا صرف یہی کام ہوتا ہے۔ غیر ضروری بات بھی نہیں کرنی ہوتی ہے اعتکاف میں۔ اپنے حجرے سے یا اپنی اس جگہ سے نکلتے ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یا بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھوڑا سا ٹہل لیے، اس دوران کچھ اذکار پڑھ لیے، کوئی تسبیح پڑھ لی، یا واش روم بھی مسجد کے اندر جو ہوتا ہے اس کو ہی یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے اپنے اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو بھی عبادت کا طریقہ جو دل چاہتا ہے، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آرام کرتے ہیں، رات بھر جا کے عبادت کرتے ہیں، پھر دن میں کچھ ٹائم سونے میں لگاتے ہیں۔ پھر یہ ایک معتکف کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ مستقل، ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا بھی یہی قاعدہ تھا کہ وہ عبادت میں اپنی لگی رہتی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو جو حجرہ ملا تھا اس پہ انہوں نے ایک پردہ لٹکا لیا تھا، جیسا کہ اعتکاف کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، جس سے کہ وہ حجرہ، ویسے تو حجرہ بنا ہوا تھا، ظاہر ہے ایک کمرے کی طرح ہی بنا ہوا تھا، لیکن کھلے ہوئے حجرے تھے، پردہ لٹکانے سے وہ باقی لوگوں کے آنے جانے والوں یا آس پاس اور جو حجرے ہوں گے ان سے وہ بالکل سیپریٹ اور الگ ہو گیا تھا۔ تو جو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے انہوں نے اپنے کو محفوظ کر لیا تھا باقی لوگوں سے، اور اپنے درمیان ایک آڑ، ایک حجاب جو کہتے ہیں نا، یعنی ایک پردہ ڈال لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اس حالت میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے دن جیسے دن گزار رہی تھی، تو ان کے پاس اس وقت جو ہے ایک فرشتہ آیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا اپنی روح، ہماری روح۔ اچھا، میں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے وقت آپ کو بتایا تھا نا کہ روح جو ہے قرآن میں وہ کئی چیزوں کو کہا گیا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ بھی روح ہے، وحی جو ہے وہ بھی روح ہے، قرآن بھی روح ہے، اور انسان کی جو روح ہے وہ بھی روح ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ پاک نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا کا مطلب کیا ہے؟ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، یعنی اپنی روح، کیا؟ فرشتہ۔ تو اس فرشتے نے جو صورت اختیار کی
حضرت مریم علیہ السلام کی وہ ایک مکمل انسان کی تھی، یعنی وہ فرشتہ اپنی اصلی اس شکل میں، ان کے اصلی روپ میں نہیں آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم دیا گیا تھا، تو وہ ایک انسان کی شکل میں، جیسا کہ ایک نارمل، ایک مکمل ہوش و حواس والا سویہ، یعنی بغیر کسی عیب کے، تو وہ ایک ایسے انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ قالت، وہ کہنے لگی، انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمانی، پناہ لیتی ہوں میں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے متقی، خدا کا خوف رکھنے والا۔ اب یعنی وہ ایک حجرے میں ایک اکیلی لڑکی عبادت کرتی تھی اور اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار تھی، اور اپنے آپ کو اس نے لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے ایک پردہ، ایک حجاب بھی ڈالا ہوا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک اچانک ایک مرد کی شکل میں، وہ فرشتہ تھا لیکن انہیں تو نہیں پتا نا، انہیں تو ایسا لگا کہ ایک مرد جو ہے وہ آ گیا ہے سامنے، آ کے ان کی خلوت میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ یہاں پر مرد کیوں آیا ہے، کسی بری نیت سے نہ آیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اور اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، یعنی تم اللہ کے سے ڈرنے والے ہو، تو کسی برے ارادے سے باز رہنا، کیونکہ ظاہر ہے اور کیا سمجھے کہ ایک دم سے کہاں سے ایک مرد جو ہے وہ میرے کمرے میں آ گیا، تو وہ ایک فطری خوف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ قالا، کہا، انما، بے شک، انا، میں، رسول ربک، بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لأہبا، کہ میں عطا کروں، لکی، تجھے، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا جو ہے میں تجھے عطا کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام جو لے کر آتا ہے نا، جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے۔ تو رسول جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو فرشتے جو پیغام اللہ کا لے کر آتے ہیں وہ بھی رسول ہوتے ہیں نا۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ میں، بے شک میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے رسول ہوں، یعنی میں تو اللہ کا ہی میسج لے کر آیا ہوں، تو مجھ سے مجھے اللہ کا واسطہ دے رہی ہے یا مجھ سے اللہ کی پناہ چاہ رہی ہے، تو مجھ سے ڈرو نہیں، ایسی کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو فرشتہ ہوں، اور تیرے رب نے ہی مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ، ایک بیٹا عطا کروں، یعنی تیرے لیے ایک پاکیزہ، ایک بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ آیا ہوں۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا، کیسے، یکونو، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلامن، کوئی لڑکا، ولم، اور نہیں، یم سستی، چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے، ولم، اور نہیں، اکو، ہوں میں، بغیہ، بدکار۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب یہ فرشتے نے یہ بات ان سے کہی، تو اب وہ حیرت کی بات ہے نا کہ عام طور سے شادی کے لیے ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کا ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو اولاد نہیں ہو سکتی نا۔ تو فوراً انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ یہ تم اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام تم میرے لیے لے کر آئے ہو تو ایسا کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے۔ چھونے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان سے میرا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اس میں جو دوسری بات کہی کہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ تو نکاح کے ذریعے اور نہ ہی بغیر نکاح کے، یعنی بدکاری تو بغیر نکاح کی ہوئی نا، تو وہ بغیہ ہے، اور مجھے کسی نے چھوا نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے بھی کسی انسان نے سے میرا کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوا، اور نہ ہی میں کوئی کردار کی ایسی ہوں کہ میں خدا نخواستہ میں بدکار ہوں کہ بغیر نکاح کے کسی سے میرا تعلق قائم ہو گیا ہو، یعنی میرا کسی بھی طرح سے، کسی بھی صورت سے کسی مرد سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، کہا، اب فرشتے نے کہا، کذالکی، اسی طرح ہوگا۔ قالا، کہا، ربو کی، تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، ہینن، بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنا دیں اسے، آیتن للناسی، ایک نشانی لوگوں کے لیے، ورحمتن، اور رحمت، منا، ہماری طرف سے، وکانا، اور ہے، امرن، ایک کام، مقدیہ، پورا ہونے والا، یعنی یہ طے ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس فرشتے نے جواب دیا ان کی بات کا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی اسی طرح ہوگا سے کیا مطلب ہے کہ یعنی بغیر کسی مرد سے تعلق قائم ہوئے،
اسی طریقے سے اسی طرح سے اللہ کا یہی اذن ہے کہ وہ تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے. تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے نا. دنیاوی اسباب جو بھی اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم، ایک طریقہ بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہمارے سامنے ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہمارے سامنے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے، نہ کسی کا آپس میں کوئی تعلق قائم ہوا، لیکن ہوئی نا ان کی پیدائش. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا ایک معجزہ، ایک نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بن کر آئے تھے. تو اس فرشتے نے یہی کہا کہ اسی طرح سے ہوگا، بالکل وہی والی بات جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، ویسے ہی ان کو زیادہ حیرت تھی، کیونکہ ان کا تو معاملہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ وہ کیس تھا. خیر ڈیفرنٹ کیس تو وہ بھی تھا کہ جن کی بیوی بانجھ تھی اور جن کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اتنے ضعیف ہو گئے تھے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کہ جس عمر میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہر چیز ہر سسٹم جو انسان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اللہ نے اولاد دی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہ بغیر کسی سبب کے اسباب، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اسباب کی محتاج نہیں ہے، انسان ہے اسباب کی محتاج. اور دنیا میں اللہ نے اسباب کا ایک نظام بنایا ہے انسانوں کے لیے، ہر کام کے لیے، ٹھیک ہے. ورنہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہر ایک کے گھر میں اسی طرح سے بچہ بھیجتے، کسی کو شادی کرنے کی یا کسی کو میاں بیوی کو آپس میں کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. ایک میاں بیوی کے تعلق سے ایک ان کی محبت، اور اس محبت کی وجہ سے اس اولاد سے محبت، اور پھر ایک گھر کا نظام، اور ماں اور باپ کی قربانیوں سے بچے کی پرورش، اور بچے کا پھر آگے اس کے لیے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر بچے کا ماں باپ کا احساس کرنا، یہ پورا ایک نظام ہے نا. تو لیکن کہیں پر اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اپنے اختیارات دکھانے کے لیے، اپنی نشانی، ایک معجزہ دکھانے کے لیے اسی طرح سے کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. یعنی یہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا دراصل اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور وہ بچہ جو ہوگا اپنی ذات میں، وہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے رحمت ہوگا. تو اللہ کی یہ رحمت بھی ہے اور وہ بچہ بھی رحمت بنے گا، دونوں باتیں ہیں. یعنی اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے ایک معجزہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ اللہ پاک کا یہ مقدیہ، یعنی یہ طے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہ بچہ جو تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی معجزہ تھی. آپ کا آسمان پر اللہ کی طرف اٹھا لیا جانا بھی ایک معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ کو معجزات عطا ہوئے تھے. آپ کی شخصیت جو تھی ہر لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی تھی، بہت ممتاز تھی، بہت ڈیفرنٹ تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی تھی. آپ کی پیدائش اور آپ کا آسمان پر اٹھائے جانا دونوں بہت بڑی نشانیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہ تو میرے پر ہم پڑھ چکے نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے تو ان کی پیدائش بھی کلمہ کن کے ذریعے ہوئی، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اللہ کی قدرت کی، ایک ایسی نشانی جس کو دیکھ کے لوگ اللہ کی طرف اور زیادہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو اختیارات ہیں اور اللہ کی جو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، یعنی ایک رحمت بنا کے ان کو بھیجا تھا نا، پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. اللہ کے لوگوں نے ان کی اس طرح قدر نہیں کی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ ہے. فَحَمَلَتْهُ، تو اٹھا لیا اس کو. یعنی کیا ہوا کہ اس بچے کا حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا، اور اس حمل کو اٹھا کے، یعنی حمل کہتے ہیں اصل میں اٹھانے کو ہی کہتے ہیں، تو یعنی اس بچے کو اٹھا کے پیٹ میں جو ہیں وہ الگ ہو گئیں، ایک دور کی جگہ پہ چلی گئیں. اب وہ دور کی جگہ کون سی تھی؟ وہ دور کی جگہ تھی بیت اللحم، ٹھیک ہے. اور وہاں پر یہ اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئیں، مطلب بچے کی پیدائش سے پہلے بچہ ان کے پیٹ میں ہی تھا، اور یہ اس جگہ سے یعنی وہاں جو حجرے میں جہاں پہ یہ بیت المقدس میں جو ان کا وہ بنایا گیا تھا،
جہاں پہ یہ معتکف تھیں وہاں سے وہ نکل کے کسی دور کے مقام پہ چلی گئیں. اب وہ کیوں چلی گئی تھی؟ ظاہر ہے ایک نیچرل بات ہے کہ ایک کنواری لڑکی، بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے کی، بنی ہارون کی لڑکی، جو کہ بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، وہ اب ایک دم سے پیگننٹ ہو جائے. اب اس حالت میں اگر وہ وہیں پر بیٹھی رہتی ہیں، اسی جہاں پر وہ حجرے میں اپنی عبادت کرتی تھیں، تو ظاہر کچھ عرصے میں ان کا جو حمل تھا یا جو پریگننسی تھی وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی. تو خاندان والے ہی نہیں بلکہ قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے، طرح طرح کے الزامات اور شک کرتے ان کے اوپر. اور وہ کیا جواب دیتی؟ اس لیے وہ جو تھی اتنی پریشانی میں، یعنی ان کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا، تو وہ بیچاری شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنا اعتکاف کا حجرہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئیں، تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو، قوم کی اور اپنے لوگوں کی جو لعنت ملامت ہے اور جو بدنامی ہونے کا ڈر تھا اس سے بچی رہیں. تو یہ اس بات کی خود بھی بہت بڑی دلیل ہے. میں یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی بہتان لگانے والوں نے بہتان لگائے اور بہت غلط باتیں ان کے بارے میں کہیں. تو قرآن کیونکہ ان کی صفائی پیش کر رہا ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. اگر وہ شادی شدہ ہوتی اور کوئی شوہر ان کے ہوتے جس سے کہ بچہ ہو رہا ہوتا، تو پھر ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی نا، یا اپنی سسرال میں یا اپنے میکے میں. لوگوں کو بتانے میں ان کو کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی، اگر فرض کریں چھپ کے بھی کی تھی تو بھی بتا سکتی نہیں. لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ زچگی کے لیے، بچے کی پیدائش کے لیے تنے تنہا ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں. تو اب وہاں پہنچنے کے بعد، دور دراز مقام پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ٹائم جب پورا ہوا، فجاءہا تو لے آیا اسے المخاض درد ذہ، یعنی جو بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. الا جذع النخلتی، طرف تنے کے کھجور کے، یعنی کھجور کے ایک تنے کی طرف وہ آ کے وہ اس کے پاس، اس کے نیچے یا اس کے قریب بیٹھی تھی کہ ان کو بچے کی پیدائش کا درد جو ہے نا، درد ذہ جو جسے کہتے ہیں، وہ شروع ہو گیا. قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں متو، مر جاتی میں، قبلہ ہاذا، اس سے پہلے، وکنتو، اور ہوتی میں نسیم منسیا، بھولی بسری. اب دیکھیں کتنی ان کو اس وقت پریشانی تھی، ان کے اس تکلیف اور پریشانی کا اندازہ ذرا یہ سوچ ذہن میں رکھیں کہ ایک لڑکی ہے جو کہ کنواری ہے اور عبادت کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے، اور وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اولاد کی شکل میں ایک بیٹا اس کے ہاں ہوگا، جبکہ نہ اس کی شادی ہوئی، نہ اس کے کسی مرد سے کوئی تعلقات تھے. لیکن یہ بات لوگوں کو کیسے یقین دلائے، لوگوں کو کیسے بتائیں؟ لوگ مانیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک خلاف عقل بات تھی نا، روٹین سے ہٹ کے، ایک جیسا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس سے ایک ہٹ کے بات تھی. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جو پیغمبر پیدا ہو رہے تھے، لوگ ان کو نہیں مان رہے تھے. تو یہ اپنی صفائی اور اپنی بچاؤ کے لیے کیا کرتی؟ تو پریشانی میں اس وقت جو ہے نا ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی. جب ان کو درد شروع ہوا تو اس درد کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی، لیکن سب سے زیادہ ان کو کیا فکر تھی کہ ابھی تک تو وہ بچہ اندر تھا اور کسی طرح سے وہ اس کو چھپانے میں اور کرنے میں کامیاب تھیں. اس علاقے سے دور آ گئی تھیں، کسی نہ کسی طرح بات کو چھپا لیا تھا. لیکن جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر تو بچہ سامنے آ جائے گا نا، اس کو تو چھپایا بھی نہیں جا سکتا. اس ٹینشن اور اس پریشانی میں انہوں نے کہا کہ کاش اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتی اور میں ایک بھولی بسری بات بن جاتی، یعنی کوئی جو مجھے یاد ہی، کسی کو میں یاد ہی نہ ہوتی. ایسی یہ حالت ہوتی کہ میں کب سے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی. تو اب یہ خوف تھا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، لوگ سوال کریں گے، میں ان سے کیا جواب ان کو دوں گی. تو کاش یہ وقت آنے سے پہلے میں مر ہی گئی ہوتی، اور اتنا پہلے مر گئی ہوتی کہ لوگوں کو میری یاد بھی بھول گئی ہوتی، اتنی پرانی بات ہو گئی ہوتی.
تو ظاہر ہے دیکھیے کہ اگر ان کی شادی ہو چکی ہوتی یا کوئی اور مرد اس میں انوالو ہوتا تو وہ چاہے جتنی بھی ان کو تکلیف ہو یا جو بھی پریشانی ہوتی اس سٹیج پہ تو وہ نہیں ہوتی نا. ان کو ایک اطمینان ہوتا کہ بہرحال اس بچے کا باپ ہے جو کہ میرا ساتھ دے گا یا اس بچے کو سنبھالے گا، یا میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو جواب تو دے سکتی ہوں نا کہ فلاں سے شادی کی تھی یا فلاں آدمی ہے جو کہ ذمہ دار ہے اس کا. لیکن ان کے پاس تو کوئی بات تھی نہیں نا کہنے کے لیے. تو یاد رکھیں کہ میں یہ بات بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے. فناداہا تو پکارا اسے، کس نے؟ فرشتے نے، من تحتہا اس کے نیچے سے، یعنی وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے یا جس طرح سے وہ لیٹ گئی ہوں گی درد کی تکلیف کی شدت سے، تو ان کے من تحتہا اس کے نیچے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زمین کے نیچے سے زمین پھاڑ کے، بلکہ ان کے پاؤں کی طرف سے اس نے آواز دی، اللہ کہ نہ تحزنی تو غمگین ہو، قد بلا شبہ جالا بنا دیا ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریہ ایک چھوٹی نہر یا چشمہ. تو اس فرشتے نے کہا کہ تکلیف تو ہو رہی ہے، ظاہر اللہ کی طرف سے ہی یہ میسج ان کے لیے بھیجا گیا. فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا. تو فرشتے نے ان کو پکارا، آواز دی اور کہا کہ تم غمگین مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے پیروں کی طرف، یعنی تحت کی یہاں پہ بھی وہی مطلب ہے، تیرے نیچے سے یعنی تیرے پاؤں کی طرف ایک چھوٹی نہر یا ایک چشمہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے بن گیا، بہہ رہا ہے. تو وہاں اس چشمے سے تو پانی پی، وحزی اور ہلا لے، الی کی طرف اپنے، بجزع نخلتی تنے کو کھجور کے، تو ساقط وہ گرائے گا، علی کی تجھ پر، رطبن جنیہ پکی ہوئی کھجور، تر و تازہ یعنی فریش پکی ہوئی، رطب کہتے ہیں اصل میں پکی ہوئی کھجوروں کو. تو اس فرشتے نے کہا کہ ایک تو چشمہ جو ہے تیرے پیروں کی طرف جو ہے وہ چشمہ جاری ہے، دوسرا یہ کہ یہ جس سے تنے سے کھجور کے تو ٹیک لگائے ہوئے ہے اس کو ہلا اللہ کے حکم سے، یا تو اس کی شاخیں نیچے اتنی آ گئی ہوں گی یا اس تنے کو ہلکا سا بھی ہلانے سے کھجوریں گر رہی ہوں گی، جس طرح سے بھی اللہ نے انتظام کیا تھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ اٹھ کے اچک اچک کے کھجوریں تو توڑ نہیں سکتی تھی نا، تو اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ تو اس تنے کو کھجور کے ہلا، ہلکا سا بھی ہلایا تو وہ کھجوریں، پکی پکی کھجوریں بالکل تر و تازہ تیرے اوپر گرائے گا. فکلی پھر کھا، وشربی اور پی، وقری عینن اور ٹھنڈی کر آنکھیں، فاما پھر اگر ترینہ تو دیکھے، من البشری کسی انسانوں میں سے کسی ایک کو، من البشری احدا انسانوں میں سے کسی ایک کو، فقولی تو کہہ دے، انی بے شک میں، نظر مانی ہے میں نے، للرحمانی رحمان کے لیے، سومن روزے کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلمہ میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسیہ کسی انسان سے. پھر اس فرشتے نے ان کی دل کی تسلی کے لیے ان کو طریقہ بھی بتایا کہ اللہ کا یہ میسج لے کر آیا تھا وہ فرشتہ کہ بھئی اس کھجور کے درخت کے تنے کو کھلاؤ تو اوپر سے پکی پکی میٹھی میٹھی کھجوریں گریں گی، ان کو کھاؤ اور اس چشمے سے پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کیسے ٹھنڈا کرو؟ چشمے کے پانی سے دھو کے بھی ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت ماں کی آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اولاد کو دیکھ کے نا. تو اپنے بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، غم نہ کرو، بلکہ اپنے بچے کو دیکھ کے خوشی جو ہے اس کو محسوس کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتظام کرے گا. اور جب تم دیکھو، یعنی اس کو لے کے جب تم چلو گی آبادی کی طرف جاؤ گی، تو انسانوں میں سے کسی کو بھی جب تم دیکھو گی تو لوگ سوال کریں گے، تو ان سے کہہ دینا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو میں آج کے دن تو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو ان کی شریعت میں تزکیے کے لیے، یعنی بہت ایک جسے کہنا چاہیے نا، ہم جیسے روزہ کھانے پینے کا رکھتے نا، ان کے یہاں ایک تزکیہ ہوتا تھا، یعنی کوئی بہت زیادہ نیکی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے درجے کو، اور یعنی منہ سے کوئی اچھی بری بات نکل ہی جاتی ہے نا جب بولتے ہیں، تو خاموشی کا، چپ کا روزہ بھی جسے کہا جاتا ہے.
تو وہ ان سے کہا کہ لوگوں کو صرف یہی اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے جو ہے، اللہ کے لیے جو ہے نا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا، اور میں آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک ان کو طریقہ بتایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ایک بچے کو گود میں لے کے وہاں آبادی میں جاتی تو لوگ ٹوٹ پڑتے اور ہزاروں سوال کرتے، اور ان کی تو کوئی سنتا نہیں، وہ ان کی اس بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا، اعتراض کرتے، جھگڑا کرتے، الزام لگاتے، کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں تو آ ہی نہیں سکتی تھی نا۔ تو پھر تو ان کی شریعت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ بات چیت کرنے پر بھی پابندی تھی، یعنی بات چیت کرنا بند کرنا کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے یہ ایک طریقہ بتا دیا کہ وہ جب جائیں تو پھر خود سے کچھ نہ بولیں، بلکہ لوگوں کی کتنی باتیں کریں گے، بولتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو سننا اور سمجھنے والا اسٹیج تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو ہر ایک ان کے اوپر بل پڑتا کہ کہاں سے آیا، کون ہے، اس کا باپ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنے طرح کے ان کے اوپر ان سے سوالات ہوتے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا آسان حل کیا ہے کہ چپ رہے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی کہ اب جو کچھ بھی ہوگا اس بچے کے معاملے میں تمہیں کچھ بولنے کی، اپنا ڈیفینس یا اپنے بچاؤ میں یا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اعتراض کرے گا اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَتَت، تو وہ لے آئی، بھی اس کو، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اٹھائے ہوئے تھی اس کو، قالو، وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد، البتہ بلا شبہ، جئتی، لائی ہے تو، شیئن فریہ، ایک چیز بہت بڑی، بہت عجیب، بہت بری چیز لائی ہے تو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم جو لے کر آئی ہو نا، ایک بہت غلط اور ایک بہت غلط بات اور ایک بہت بڑا یعنی طوفان جو ہے ایک وہ تم گڑھ کے لے کر آئی ہو۔ وہ جیسے ہی آئی لوگوں میں، جب وہ لے کر آئیں، اس بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی اور لے کر وہ لوگوں میں آئیں، تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، ارے یہ کیسی، کیا غضب ہو گیا، اور یہ کس طرح سے ایسے ہو گیا، تمہاری گود میں یہ کس کا بچہ ہے، تو یہ تو بہت ہی بری حرکت کی ہے تم نے، اس طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہا، یا اختہ، اے بہن، ہارونا، ہارون کی، ماں کانا، نہ تھا، ابو کی، باپ تیرا، امراء، آدمی، سوئن، برا، وما، اور نہ، کانت، تھی، امو کی، ماں تیری، بغیہ، بدکار۔ انہوں نے کہا، اے اخت ہارون، یعنی ہارون کی بیٹی۔ تو اس کے دو معنی ہیں، دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو ظاہری معنوں میں اس طرح لیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہارون نام کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی میں ایک طریقہ ہے مخاطب کرنے کا کہ جس کے معنی ہیں ہارون کے خاندان کی لڑکی، کیونکہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی نا حضرت مریم کی والدہ بھی اور یہ لوگ۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اس کا واسطہ دے کے، یعنی اس کا حوالہ دے کے کہ تم کتنے معزز اور کس طرح کے خاندان کی ہو، ایک طرح سے شرم دلانے والا انداز تھا کہ تم اتنے ایسے خاندان کی، ہارون کے خاندان کی لڑکی ہو کر تم اس طرح کی جو بات ہے وہ تمہارے بارے میں، کس طرح تم نے اس طرح کی اتنی بڑی اور خراب غلط بات تمہارے لیے کہ گود میں ایک بچہ لیے ہوئے کھڑی ہو۔ تو اسرائیل کے تم مقدس ترین گھرانے، یعنی ہارون علیہ السلام کے خاندان کی ایک لڑکی ہو اور اس حالت میں تم آئی ہو ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے، تو جبکہ تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہ تھا، یعنی وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، اور تیری ماں بھی کوئی ایسی بدکار عورت نہیں تھی، یعنی دونوں تمہارے ماں باپ بھی نیک تھے، خاندان بھی تمہارا اتنا نیک اور اتنا یعنی پیغمبروں کا خاندان، اور اس کے بعد تم نے یہ اس طرح کی اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ فاشارت، تو اس نے اشارہ کیا، الہی، طرف اس کے، قالو، انہوں نے کہا، کیفا، کس طرح، نکلمو، ہم کلام کریں، من کانا، جو ہے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، صبیہ، ایک بچہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا تھا طریقہ کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ جب بچے کو لے کر آؤ اور قوم تم سے اس طرح کی باتیں کرے تمہاری، تو تمہیں
کوئی جواب نہیں دینا ہے بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں, یہ کیا جواب دے گا, یہ تو پنگھوڑے میں, ماہت کہتے ہیں نا جھولے کو, پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ایک بچہ ہے, یعنی پیدا ہوا ایک بچہ ہے, اس سے ہم کیا بات کریں اور یہ کیا جواب دے گا اس کا, ہماری باتوں کا. قالا, بولا. کون بولا؟ اب وہ بچہ بولا, انی بے شک میں عبداللہ, بندہ ہوں اللہ کا, آتانی, اس نے دی مجھے, الکتاب, کتاب, وجعلنی, اور اس نے بنایا مجھے, نبیہ, نبی, وجعلنی, اور اس نے بنایا مجھے, مبارکن, مبارک, اینما, جہاں کہیں, کنتو, میں ہوں, وأوصانی, اور اس نے تاکید کی مجھے, بالصلاۃ, نماز کی, والزکاۃ, اور زکوٰۃ کی, ما دمتو, جب تک میں رہوں, حیا, زندہ, وبرم, اور نیک سلوک کرنے والا, بوالدتی, اپنی والدہ سے, ولم, اور نہیں, یجعلنی, بنایا مجھے, جبارن, متکبر, شقیہ, بدبخت. یہ 2-3 آیتوں میں کیونکہ ایک ہی مضمون ہے تو میں نے ایک ساتھ اسی لیے اس کو پڑھا. اب اس بچے نے, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور انہوں نے جو ہے ایک پیدا ہوئے بچے تھے وہ کچھ دن کے, اور اس وقت انہوں نے جو ہے نا یہ بات جو ہے اپنے گہوارے میں, پنگھوڑے میں, انہوں نے یہ بات کہی لوگوں سے کہ اپنی ماں کی بھی صفائی اور اللہ کا پیغام بھی دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یعنی وہ جس بات پہ وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بچہ کیا بات کرے گا, اس بچے نے ہی جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. کون سی کتاب تھی؟ انجیل, اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. ظاہر ابھی تو بچے تھے لیکن انہوں نے پہلے سے بتایا کہ مجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب کے ساتھ جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے, اور مجھے اس نے بنایا ہے مبارک, فائدہ پہنچانے والا, اینما کنتو, جہاں کہیں میں ہوں, یعنی میں جہاں کہیں بھی ہوں گا وہاں پر لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تاکید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کی شریعت میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے. تو نماز اور روزے کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی جو اللہ کی جتنی شریعتیں ہیں, جتنے وہ دین تو یہی تھا نا اسلام, تو ان میں بھی نماز, روزہ اور زکوٰۃ موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے تاکید کی گئی ہے کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں, یعنی یہ نہیں کہ بس کچھ عرصے کے لیے, بلکہ جب تک میں زندہ رہوں اس کی پابندی کروں. اور میں اپنی والدہ سے, ادھر کیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین سے تھا نا کہ ماں باپ کے ساتھ کرنے, یہاں پر کیونکہ والد تو ہے ہی نہیں, تو نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ سے مجھے اللہ نے بنایا ہے, اور مجھے جبارن, شقیہ نہیں بنایا, سرکش, متکبر, بدبخت نہیں بنایا. تو اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے, مجھے تنخو, بدبخت نہیں بنایا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد تو تھے ہی نہیں نا, ظاہر ہے جب ہی صرف والدہ کے لیے کہا ہے, اور قرآن میں ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے. والسلام علیہ, اور سلامتی ہے مجھ پر, یوم, جس دن, ولدت, پیدا کیا گیا میں, و یوم, اور جس دن, اموت, میں مروں گا, و یوم, اور جس دن, ابعث, میں اٹھایا جاؤں گا, حیا, زندہ کر کے. تو دراصل یہی تھی وہ نشانی, یہی تھا وہ معجزہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو, یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ کی شکل میں ان کی پیدائش ہوئی تھی, جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہے گئے. تو یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا معجزہ دکھایا, بنی اسرائیل کے سامنے ایک ایسی نشانی پیش کی جو کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بدکاریوں پر
یعنی وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے نا، یعنی بد کرداری تھی اور پیغمبروں کو جھٹلانا تھا، ان کا مذاق اڑانا تھا، یہاں تک کہ ان کے قتل کرنے تک پہ وہ جو ہے بڑے نڈر تھے اور ذرا ہچکچاتے نہیں تھے. تو ان کو اب ایک عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. اور وہ عبرتناک سزا کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ پاک نے ایک ایسا ان کی آزمائش کے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا، یعنی ایک ایسی تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی، یعنی ایک ان کے مقدس ترین گھرانے کی ایک بہت ہی پاکیزہ، عابدہ اور زاہدہ ایک لڑکی جو ہر وقت بیت المقدس میں معتکف تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت تھی، اور یعنی اس کی نیکی اور اس کی پاکیزگی میں کوئی شک ہی نہیں تھا. اس کو یعنی ینگ ایج میں ہی، بہت کم عمر وہ لڑکی کم سن، یعنی ایک نوجوانی کے حال میں ان کو پریگننٹ کر دیا. اور پھر اس پریگننسی سے جو بچہ ہوا اس کو لے کر جب وہ قوم میں آئی تو ساری قوم جو تھی وہ ان پہ ٹوٹ پڑی اور لوگوں کی پوری توجہ جو ہے وہ ان پر مرکوز ہو گئی. پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب کہ ایک ہجوم حضرت مریم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر فائز ہو تو انہی کی قوم میں ہزاروں لوگ اس بات کی شہادت دینے والے موجود ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں. یعنی بچپن میں ماں کی گود میں جو ہے بچے کا بات کرنا، اور وہ بھی اتنی پراپر بات کرنا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اور مجھے کس چیز کی تاکید کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں کروں، اور اپنے ماں کا، بچے نے یہ بات کہی نا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، میں کوئی بدبخت اور سرکش متکبر نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے سب کچھ اللہ کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے گی، اس کی پیروی کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی. اور وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ تھی، ایک تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت مسلط ہو گئی ان کے اوپر، اور دوسری کیا کہ ان سے وہ منصب چھین لیا گیا جو امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، کتاب دی تھی، شریعت دی تھی اور اتنے سارے پے در پے پیغمبر بھیجے تھے، وہ منصب ان سے چھین لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ منصب جو ہے یہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب آپ کو اور آپ کی امت کو دیا گیا. تو اب قیامت تک، رہتی دنیا تک، اب امامت کی ذمہ داری، شہادت کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کر دی گئی. تو یہ ان کو ایک سزا دی گئی، ان کے اس مستقل نافرمانی اور مستقل پیغمبروں کا انکار اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی یہ سزا ان کو دی گئی. ذالکہ عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہاں پہ بھی عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، یعنی یہ ہے وہ معجزہ، یہ ہے یہ اللہ کی نشانی. قول الحقی، بات سچ حق کی ہے، الذی وہ جو فیہ یمترون جس میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے یہی اصل اور سچی بات ہے. یہاں تک کی جو بات ہے یہ عیسائیوں کے سامنے بالکل واضح تھی نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نعوذ باللہ استغفر اللہ کا بیٹا ہونے کا جو عقیدہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے. جس طرح ایک معجزے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کے باپ بھی عمر کے لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے، اور ماں بھی بانجھ تھیں، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا نا. تو ایک معجزے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کو تو خدا کا بیٹا نہیں بنایا. اسی طرح سے ایک دوسرے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے. عیسائیوں کی اپنی روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک طرح کے معجزے سے پیدا ہوئے تھے. چنانچہ لوقا کی انجیل میں قرآنی کی طرح ان دونوں معجزوں کا ذکر ایک سلسلہ بیان میں کیا گیا ہے.
لیکن پھر بھی عیسائیوں نے اس میں غلو کیا اور ایک معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور دوسرے معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل سچ بات کیا ہے؟ یہ ہے سچ بات کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کی زبان سے ہی کہلوا دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو کتاب اور دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر بھی لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ ما کانا نہیں ہے للہ اللہ کے لیے ان یتخذا کے بنائے من ولدن کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شایان نشانی نہیں ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ یہ بات میچ ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کو کسی بیٹے کی حاجت ہو، ضرورت ہو، یا وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہے۔ اور اولاد ہوتی ہے اپنے جیسے جو جنس ہوتی ہے یا اپنی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اولاد ہوتی ہے نا، انسانوں کے گھر انسان اولاد ہوتی ہے، جانوروں کے شیر کے بچے ہوں گے تو وہ شیر ہوں گے نا، شیر کے گھر میں چوہا تو نہیں پیدا ہوگا نا۔ اسی طرح گائے بکری ان کے گھر میں وہی نسل اسی نسل کے بچے ہوں گے جیسے کہ وہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بزرگ و برتر ہے کہ جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے ہاں اگر کوئی اولاد ہوتی بھی فرض کریں تو وہ اسی کی جیسی ہوتی نا، بے مثال بے نظیر، اور اسی طرح بزرگ و برتر ہوتی اگر فرض کریں ہوتی تو۔ لیکن یہ نسل چلنے کا سلسلہ اور بچوں کا ہونا اور پھر مرنا اور جینا، یہ سب تو انسانوں کی مجبوریاں اور انسانوں کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ ان سب کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہے، اس کی ذات بلند و برتر ہے، اسے حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا نام موجود رہے گا۔ یہ تو ہم انسانوں کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد ہو جو ہمارا نام لیوا ہو، ہمیں یاد رکھنے والا ہو۔ اللہ کو تو سب یاد رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو تو کوئی بھول سکتا ہی نہیں ہے نا، خالق و مالک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پاک ہے وہ ان سب کمیوں اور خامیوں سے۔ اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور بار بار قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک کے کاموں کے لیے اللہ کو کوئی ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے، کوئی آرڈرز نہیں جاری کرنے پڑتے، صرف کلمہ کن ہے، اور اس کو کہنے سے ہی اللہ کے سارے جو نظام ہے، جو کام ہے، وہ خود بخود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ ہی مالک اور اللہ ہی تمام قدرت اور اختیارات رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پر ختم ہوتا ہے اور ہمارا اس ہفتے کا تفسیر کا سبق